किस्त नंबर 7। अबीरा आंखों में आंसू लिए तेजी से सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आ रही थी जब अयान, जो अपने कमरे में जाने के लिए ऊपर जा रहा था, उसे देखकर रुक गया। लेकिन अबीरा इतनी तेजी से नजरें झुकाए उसके पास से गुजर गई जैसे उसे देखा ही ना हो। अयान ने ताज्जुब भरी नजरों से मुड़कर अबीरा को जाते हुए उसकी पुश्त को देखा। अयान के कई बार पुकारने पर भी अबीरा ना रुकी, तो बगैर कुछ सोचे समझे उसके कदम खुद ब खुद अबीरा की जानिब चल पड़े। अबीरा! अयान ने तेजी से अबीरा के हम कदम होकर उसकी कलाई थामते हुए उसे रोका, तो अबीरा ने एक नज़र उठाकर अयान को देखा। इससे पहले कि अयान कुछ सोचता कि अबीरा उसके सीने से लग फूट फूट कर रोने लगी। अबीरा की इस हालत पर अयान एक पल के लिए डर गया। अबीरा आज से पहले कभी ऐसे पेश नहीं आई थी और ना वो कभी ऐसे बिलक बिलक कर रोती थी, लेकिन आज तो ऐसे रो रही थी जैसे न जाने कितने दिनों से घुट घुट कर जी रही हो थी और अचानक आज सारे बांध टूट गए हों। अयान यूं ही खामोशी से अबीरा को गले लगाए कुछ लम्हे के लिए खामोशी से खड़ा उसके बाल सहलाता रहा। ना उसने कोई सवाल किया और ना उसे चुप करवाने की कोशिश की। वो चाहता था कि अबीरा अपना दिल हल्का कर ले और जब उसे अपना आप हल्का महसूस हो तो खुद ही खामोश हो जाए। जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो अयान ने अबीरा को नरमी से खुद से जुदा किया और जो लटें उसके चेहरे पर आ चुकी थीं उन्हें उसके कान के पीछे करते हुए नरमी से उसके आंसू साफ किए। इतने में अयान की नज़र अबीरा के चेहरे पर पड़े उंगलियों के निशान पर पड़ी। अयान के चेहरे के नरम तासुरात यकदम सख्ती में बदले। निशान पर आहिस्ता से उंगलियां फेरते हुए उसने आंखों में सख्ती लिए अबीरा से सवाल किया, ये क्या हुआ है? क्या? वो कुछ नहीं, मोरे ने थप्पड़। अबीरा का इतना कहना था कि अयान अपना आपा खो बैठा। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की? उन्हें ये हक। इससे पहले अयान कुछ और कहता कि अबीरा ने फौरन अयान के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे खामोश कर दिया। आहिस्ता अयान, चीख क्यों रहे हो? सब आ जाएंगे। अयान ने एक हाथ से अबीरा का हाथ हटाया जो उसके मुंह पर रखा था। वहीं अबीरा आंखें दिखाकर उसे खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी। तुम पागल हो क्या? वो तुम्हारी मोरे जालिम जल्लाद की तरह तुम पर जुल्म कर रही और तुम मुझे खामोश करवा रही हो। अयान की बात पर अबीरा ने उसका हाथ थामा और हवेली के लॉन की तरफ ले गई। लॉन में पहुंचते ही अयान ने नरमी से अपना हाथ छुड़ाया। लॉन में रखे झूले पर अबीरा खामोशी से जा बैठी। कुछ देर तक अयान वहां गुस्से से टहलता रहा कि उसका गुस्सा कुछ ठंडा हो जाए। जब गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो वो भी अबीरा के साथ आ बैठा। नरमी से अबीरा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसने अबीरा की जानिब देखा जो यकटक सामने नजरें जमाए ख्यालात में डूबी हुई थी। तुम ठीक हो? अयान ने नरमी से सवाल किया। अयान के सवाल पर सवाल और उसकी आंखों में अबीरा के लिए फिक्रमंदी साफ जाहिर थी। अबीरा के जवाब का मुंतजिर वो उसके चेहरे को ही तक रहा था और साथ ही गाल पर छपे सुर्ख उंगलियों के निशान को भी, जिससे साफ जाहिर था कि कितनी जोर से थप्पड़ मारा गया था। जबकि अबीरा खामोशी से बैठी थी। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी से गुजरे, लेकिन अयान अब भी अबीरा के जवाब का मुंतजिर था। वो जानना चाहता था वो सब कुछ जिसकी वजह से अबीरा यूं खामोश बैठी अंदर ही अंदर घुट रही थी। अबीरा को यूं बैठा देख अब वो मजीद परेशान हो रहा था कि इतने में अबीरा ने लरजती आवाज के साथ बात का आगाज किया। सब सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से आज दीदा को इतना कुछ। दीदा की कोई गलती नहीं थी। वो वो तो न जाने कितनी ही देर पहले हसन भाई के साथ खड़ी में मेरा इंतजार कर रही थी।
میں ہی اپنی دوستوں میں اتنا مصروف ہو گئی تھی کہ مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا، اور ہم لیٹ ہو گئے میری وجہ سے۔ ایان نے نرمی سے عبیرہ کی ٹھوڑی کو پکڑتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ عبیرہ، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ہو جاتے ہیں ہم اکثر لیٹ۔ نہیں ایان، میری وجہ سے ہی تو دیدہ کو وہ سب کچھ جھیلنا پڑا۔ میں نے انہیں منع کیا تھا کہ مورے کو کچھ نہ بتائیں، لیکن انہوں نے مجھے بچانے کے چکر میں سارا الزام اپنے سر لے لیا، اور اس کے نتیجے میں مورے نے انہیں اتنی بڑی سزا دی۔ کون سی سزا؟ ایان نے آئیبرو چڑھاتے ہوئے حیرت سے سوال کیا۔ مورے نے ان کی ساری پینٹنگ جلا دی، اور اسی چکر میں ان کے ہاتھ بھی جل گئے۔ عبیرہ کا اتنا کہنا تھا کہ ایان ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دماغ خراب ہے کیا تمہاری مورے کا؟ ان کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کو نقصان پہنچانے کی؟ عبیرہ نے ایان کا بازو تھام کر اسے روکنا چاہا۔ ایان پلیز، اب کوئی تماشا مت کرو، ویسے ہی۔ ایان نے عبیرہ کو پیچھے کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے دور رہنے کو کہا۔ عبیرہ، مجھے یہ سب برداشت نہیں کہ میری بہن کے ساتھ اس گھر میں کوئی ناانصافی ہو، اور میں تمہاری مورے کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اپنے بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ پلیز پلیز ایان، ابھی سب سکون میں آئے ہیں، تم دوبارہ سب شروع مت کرو۔ کچھ ہی دیر میں آغا جان اور لالا بھی حویلی پہنچتے ہوں گے، اور تم تو مورے کو جانتے ہو نا، وہ پھر کوئی نیا تماشا کھڑا کر دیدہ اور مجھ پر کئی پابندیاں عائد کروا دیں گی۔ پلیز، تمہیں میری قسم، سکون سے بیٹھ جاؤ پلیز۔ ایان نے عبیرہ کو ترچھی نظروں سے دیکھا اور مجبوراً عبیرہ کے سامنے ایک بار پھر ہارتے ہوئے آنکھوں میں بے بسی لیے غصے سے سر جھٹکا اور جھولے پر بیٹھ گیا۔ ایان، آئی پرومس، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ مجھ سے پرومس کرنے کے بجائے اپنی مورے پر تھوڑی توجہ دو۔ نہ تو وہ خود کی بیٹی سے کبھی پیار سے پیش آتی ہیں، اور نہ کبھی دوسروں کی بیٹی سے۔ پتہ نہیں کس بات کا ان میں اتنا غصہ ہے جو میری دیدہ پر ہی اترتا ہے۔ عبیرہ شرمندگی سے سر جھکائے اس کے پاس آ بیٹھی۔ ایان نے ترچھی نظروں سے عبیرہ کو دیکھا، پھر نرمی سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے سوال کیا، درد ہو رہا ہے؟ عبیرہ نے آنکھوں میں نمی لیے نفی میں سر ہلایا۔ یار تم ایسے منہ بنا کر مت بیٹھو، اب تمہارے معاملے میں تو میں کچھ بول بھی نہیں سکتا، آفٹر آل سگی مورے ہیں وہ تمہاری۔ عبیرہ نے ڈرامائی انداز میں آنکھیں چندھیاتے ہوئے ایک دم سے ایان کو دیکھا۔ تو کیا مطلب ہے؟ میں کیا پٹتی ہی رہوں گی؟ اور کیا ہی کر سکتے ہیں؟ تم نے ہی تو اپنی قسم دے کر مجھے کچھ بولنے سے روکا ہے۔ عبیرہ نے ایک زوردار پنچ ایان کے بازو پر مارا۔ ایان، میں نے صرف ابھی بولنے سے منع کیا ہے۔ ایان نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اپنا بازو پھیلایا۔ یہ طاقت کبھی اپنے سیلف ڈیفینس میں دکھائی ہوتی تو آج یہ منہ پر ٹیٹو نہ بنا ہوتا۔ تمیز سے، مورے ہیں وہ میری۔ ہاں ہاں یاد ہے، مورے نہیں جلاد مورے ہیں وہ تمہاری۔ آفندی حویلی میں ہمیشہ کی طرح آج بھی کھانے کی میز مختلف لوازمات سے سجائی گئی تھی۔ تمام لوگ خاموشی سے بیٹھے کھانے میں مصروف تھے۔ ملازمین بھی میز کے اطراف میں کھڑے کھانا سرو کرنے میں مصروف تھے۔ عبیرہ سر پر دوپٹہ پہنے سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ کچھ اس انداز میں لے رکھا تھا کہ کسی کو اس کے گال پر سرخ انگلیوں کے نشان واضح نہیں ہوں۔ وہیں ایان چہرے پر سنگین تاثرات سجائے غصے پر ضبط کیے نوالے نگل رہا تھا۔ جب المیر کی آواز پر سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوئی۔ قدرت بھی، منت کہاں ہے؟ وہ کھانے پر کیوں نہیں آئی؟ المیر کے سوال پر تو قدرت بی نے عفیفہ بیگم کی طرف دیکھا، جو انہیں آنکھیں دکھا رہی تھی جیسے خاموش رہنے کو کہہ رہی ہوں، جبکہ المیر قدرت بی کے جواب کا منتظر تھا۔ قدرت بی نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، وہ منت کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ آرام کر رہی ہے۔ آپ سب بے فکر رہیں، میں اسے کھانا کھلا دوں گی۔ ہم کیوں فکر مند ہوں گے؟ ہماری بھلا سے وہ بھوکی مرے۔ قدرت بی کے جواب پر عفیفہ بیگم نے بڑبڑاتے ہوئے لقمہ منہ میں رکھا، لیکن المیر کے کانوں تک عفیفہ بیگم کی آواز پہنچ گئی تھی۔ المیر نے ایک نظر اپنی مورے کو
گھورا، پھر دوبارہ قدرت بی کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا ہے منت کو؟ میرے حویلی سے باہر جانے سے پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ارے بیٹا، تھک گئی ہوگی، آج یہ دونوں میلے میں گئی تھی نا؟ بی جان نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے ابیرہ کو مخاطب کیا۔ کیوں ابیرہ، مزہ آیا آج میلے میں؟ جی بی جان، ابیرہ نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، لیکن سامنے بیٹھا ایان بے یقینی سے آنکھیں چندیائے اسے تک رہا تھا۔ قدرت بی، آپ دیدہ کے لیے کھانا نکال دیں۔ ایان کی بات پر قدرت بی نے حامی میں سر ہلایا۔ میں اپنے ہاتھ سے انہیں کھانا کھلا دوں گا، ویسے بھی ان کے ہاتھ تو زخمی ہیں، وہ خود کیسے کھائیں گی؟ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے ایان نے اپنی بات مکمل کی۔ ایان کی بات پر المیر نے آئیبرو چڑھاتے ہوئے ایان کو دیکھا۔ زخمی؟ ابھی اس سے پہلے کہ المیر کچھ اور پوچھتا کہ اس کی نظر سامنے سیڑھیوں سے اترتی منت پر پڑی، جس کے دونوں ہاتھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ المیر اپنی جگہ سے یکدم کھڑا ہوا اور منت کی طرف بڑھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ منت کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے المیر اب منت سے مخاطب تھا۔ المیر کے چہرے پر فکر مندی صاف عیاں تھی۔ کچھ خاص نہیں۔ منت نے بولتے بولتے ایک نظر عفیفہ بیگم کو دیکھا۔ وہ میری غلطی تھی، میری غلطی کی وجہ سے چھوٹی سی چوٹ لگ گئی۔ یہ چھوٹی سی چوٹ تو نہیں لگ رہی، المیر نے منت کے ہاتھوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ دیدہ، بتائیں نا سب کو، چھپا کیوں رہی ہیں؟ ایان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور آغا جان اور رئیس صاحب کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ آغا جان، یہ سب کچھ عفیفہ پھپھو کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے دیدہ کے ہاتھ جلائے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ پوچھیں ان سے کہ کیا میری بہن کوئی لاوارث ہے جو اس کے ساتھ یہ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے اس حویلی میں؟ پوچھیں ان سے، مجھے ان کا جواب چاہیے۔ کب تک ہم سب ان سے ڈرتے ڈرتے اپنی زندگی گزاریں گے؟ کیوں کوئی سوال نہیں کرتا؟ اس سے پہلے ایان مزید کچھ کہتا کہ رئیس آفندی کی آواز فضا میں گونجی، جس کے باعث ایان مجبوراً خاموش ہو گیا۔ بس کرو، تم تو ایسے سوال کر رہے ہو جیسے عفیفہ کوئی غیر ہے۔ بابا، ایان نے بے یقینی سے رئیس آفندی کی جانب دیکھا۔ ایان، ایک لفظ اور نہ سنوں میں تمہارے منہ سے۔ عفیفہ نے اپنی پوری زندگی تم لوگوں پر نچھاور کر دی اور تم ہو کہ اس سے جواب مانگ رہے ہو۔ بابا، جو بھی ہو، انہیں کسی نے کوئی حق نہیں دیا کہ وہ میری بس ایان، ایک لفظ اور نہیں، یہ حق میں نے دیا ہے عفیفہ کو، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا۔ بی جان منت کے پاس آہستہ قدموں سے بڑھیں۔ بی جان نے منت کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ میری بچی، کیا عفیفہ نے خود تمہارے ہاتھ جان بوجھ کر جلائے ہیں؟ بی جان کے سوال پر پہلے تو منت خاموش رہی، پھر آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ منت کا اتنا کرنا تھا کہ رئیس آفندی نے غصے سے ایان کو دیکھا۔ دیکھ لو، تمہاری بہن تو منع کر رہی ہے اور تم ہو کہ بلا وجہ چیخ رہے ہو۔ ایان نے غصے اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ منت کو دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ آغا جان، میں نے نہیں کیا یہ سب۔ ہاں ٹھیک ہے عفیفہ، یہ بچوں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، رئیس آفندی بے زاری سے کہتے ہوئے اپنی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئے۔ بیٹھو عفیفہ، کھانا کھاؤ سکون سے، پریشان مت ہو، ویسے بھی دونوں بچیوں کی ذمہ داری تمہارے سر ہے، تمہیں جو بہتر لگے وہ کرو، بچوں کی پرورش کرنا بہت مشکل کام ہے۔ عفیفہ رئیس کی باتوں میں حامی بھرتے ہوئے اپنی جگہ پر آ بیٹھی اور آنکھوں میں شاطحانہ چمک لیے منت کی جانب دیکھا۔ اب دیکھتی جاؤ منت، میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں، وقت آ گیا ہے تمہیں تمہاری حیثیت یاد دلانے کا۔ سامنے کھڑی منت کو گھورتے ہوئے عفیفہ بیگم دل ہی دل میں بڑبڑاتے ہوئے خوشی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد سب لوگ ایک ایک کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ منت بھی بھاری قدموں کے ساتھ دل میں بے شمار سوال لیے اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھ اس کے دل میں ہر بار ایک ٹیس سی اٹھتی۔ اپنے باپ کے کہے وہ الفاظ اس وقت اس کے دل و دماغ میں سائرن کی طرح بج رہے تھے کہ انہیں اپنے بچوں سے زیادہ اپنی بہن کی کہی ہر بات پر یقین، وہ بہن جو ان کی اکلوتی بیٹی کو بالکل پسند نہیں کرتی، وہ بہن
جو ان کی بیٹی کا برا چاہتی ہے، وہ بہن جو اپنا غصہ بھی ان کی ایک لوتی بیٹی پر ہی اتارتی آئی ہے، وہ بہن انہیں اپنی خود کی بیٹی سے زیادہ عزیز ہے۔ منت کا دل آج ریزہ ریزہ ہوا تھا جب اس کے بابا نے آ کر اس کی چوٹ تک نہیں دیکھی، دیکھنا تو دور کی بات، یہ یا پوچھا تک نہیں کہ آیا ان کی بیٹی ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ آنسو صاف کرتے ہوئے منت نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے موجود منظر ایک بار پھر اس کے درد میں اضافہ کر گیا۔ کمرے کی خالی دیواریں کسی اجڑے ہوئے مکان کی داستان سنا رہی تھیں، وہ دیواریں جنہیں کبھی اس نے اپنی پینٹنگ سے سجایا تھا، وہ اب اجڑ چکی تھیں۔ منت ایک گہری سانس لیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، آنکھوں میں آنسو ایک بار پھر امڑ آئے، جس کی وجہ سے اس کا ویژن بلر ہوا۔ خالی دیواروں سے نظر ہٹی ہی تھی کہ سامنے بیڈ پر رکھے سفید اور سرخ گلابوں کے ایک بڑے گلدستے نے منت کی توجہ مبذول کی۔ اس نے حیرت سے گلدستے کو دیکھا، جیسے اسے اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین نہ ہو رہا ہو۔ پھر آنکھوں کو مینچتے ہوئے اپنا ویژن کلیئر کیا اور حیران کن تاثرات کے ساتھ وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ یہ کس نے یہاں رکھے ہیں؟ اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے منت خود سے خود کلامی کرتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی کھڑی دور سے اس خوبصورت گلدستے کو دیکھتی رہی، جس میں سفید اور سرخ گلاب بڑی مہارت سے یکجا کیے گئے تھے۔ پھر ڈرتے ہوئے اس نے نرمی سے گلدستہ اٹھایا اور اب وہ گلدستے کو چاروں طرف سے بغور دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی نوٹ یا نام موجود ہو، لیکن کچھ بھی موجود نہ تھا۔ ایسا منت کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ اسے تحفے کی صورت میں اس کے پسندیدہ سفید اور سرخ گلاب ملے ہوں، ورنہ آج تک اسے کسی نے تحفہ دینا تو دور کی بات، اس کی پسند اور ناپسند کی فکر تک نہیں کی تھی۔ منت نے خوشی سے پھولوں کو اپنے سینے سے لگایا، چہرے پر ایک گہری تبسم دوڑی۔ جب منت نے چہرہ پھولوں کے قریب کرتے ہوئے ان کی میٹھی خوشبو کو سونگھا، لیکن یہ خوشی اور سکون زیادہ دیر تک نہ رہا۔ اگلے ہی لمحے جب دروازے پر آہستہ سی دستک ہوئی، منت کے چہرے کے رنگ اڑے۔ اس نے گھبراہٹ میں فوراً ہاتھ میں موجود گلدستے کو بیڈ کے نیچے چھپا دیا اور اپنا دوپٹہ درست کیا۔ دوپٹہ درست کرتے ہوئے اس کی نظر سفید رنگ کے اینولپ پر پڑی، جو شاید گلدستے کے نیچے رکھے ہونے کی وجہ سے اسے پہلے دکھائی نہیں دیا۔ منت نے حیرت سے ابھی وہ اینولپ اٹھایا ہی تھا، اتنے میں دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اب کی بار دستک پچھلی بار سے زیادہ اونچی تھی۔ منت نے بغیر کسی دیر کہ وہ اینولپ اپنے بیڈ کی سائیڈ دراز میں رکھا اور ایک گہری نظر سے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور پھر دروازے کی جانب بڑھی۔ آہستہ سے دروازہ کھولا تو سامنے المیر سفید شلوار قمیض میں ملبوس کھڑا تھا، جو اب منت کو دیکھ مدھم سا مسکرایا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی، منت نے حیرت سے سوال کیا۔ المیر نے نرمی سے منت کے زخمی ہاتھوں کو تھاما اور بے یقینی سے سوالیہ نظروں سے سامنے کھڑی منت کو دیکھا، جو اب نظریں نیچے جھکائے کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی، منت نے حیرت سے سوال کیا۔ المیر نے نرمی سے منت کے زخمی ہاتھوں کو تھاما اور بے یقینی سے سوالیہ نظروں سے سامنے کھڑی منت کو دیکھا، جو اب نظریں نیچے کیے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ابھی تک بینڈیج چینج کیوں نہیں کی؟ المیر کے سوال پر منت نے ہچکچاتے ہوئے اپنے ہاتھ نرمی سے اس کی گرفت سے چھڑوائے۔ میں کرنے ہی والی تھی۔ کوئی بات نہیں، اب میں کر دیتا ہوں۔ اگر آپ پر چھوڑا تو شاید کل تک بھی آپ نہ کریں، کیونکہ خود کی فکر تو آپ کو ہے ہی نہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے المیر 2 قدم آگے بڑھا تو فوراً منت اسے جگہ دیتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ المیر ایسے ہی ایک قدم بڑھاتے ہوئے منت کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور منت ہر بار ایسے ہی پیچھے ہٹتی رہی۔ المیر نے گہری نظروں سے منت کے چہرے کو دیکھا،
جو المیر کی اس حرکت پہ حیران کن نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مدھم سے مسکراتے ہوئے نرمی سے اس کا بازو تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کمرے میں موجود صوفے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے پاس کچھ فاصلے سے بیٹھ گیا۔ منت اب تک حیرانگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ المیر کیوں یوں اچانک اس کے کمرے میں آیا ہے اور کیوں اس کی اتنی فکر کر رہا ہے۔ اتنے میں المیر نے اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود فرسٹ ایڈ باکس کو کھولتے ہوئے اس میں سے کریم اور بینڈیج نکالی اور اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے منت کی جانب دیکھا۔ منت نے تھوک نکلتے ہوئے اپنے خشک پڑتے حلق کو تر کیا، پھر آہستہ سے منمنائی، میں خود کر لوں گی۔ آپ نے خود کرنا ہوتا تو آپ کب کا کر چکی ہوتی۔ منت نے المیر کے ہاتھ کی جانب دیکھتے ہوئے گہری سانس لی اور اپنا کانپتا ہوا جلا ہاتھ المیر کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ المیر کے ہاتھ میں موجود منت کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ ریلیکس منت، المیر نے نرمی سے منت کی جانب دیکھ اسے پہلے پرسکون رہنے کا کہا۔ المیر نے آہستہ سے زخم پر مرہم لگانا شروع کیا۔ آپ کو ذرا خیال نہیں آیا اپنے اوپر یہ ظلم کرتے ہوئے؟ منت نے نم آنکھوں کے ساتھ تعجب بھری نظروں سے المیر کو دیکھا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی اس بھڑکتی آگ میں اپنے نازک ہاتھ ڈالنے کی؟ دیکھیں کتنی بری طرح خود کو سزا دی ہے آپ نے، اور جو سزا آپ کی مورے نے مجھے دی اس کا کیا؟ المیر نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے منت کو دیکھا۔ منت، میری مورے آپ کی بھی کچھ لگتی ہیں، وہ آپ کا برا نہیں چاہتی، بس وہ تو آپ کی بھلائی کے لیے ہی سب کرتی ہیں۔ منت نے بے بس نظروں سے المیر کو دیکھا اور اپنے آنسو چھپانے کے لیے منہ دوسری جانب پھیرتے ہوئے آہستہ آواز میں منمنائی، کاش میری مورے زندہ ہوتی تو آج مجھے یہ سب جھیلنا نہیں پڑتا۔ منت، اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ مورے نے کبھی آپ کو نوشین مامی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ شاید آپ نے ہی کبھی انہیں اپنا نہیں سمجھا۔ وہ سب کچھ آپ کی بھلائی کے لیے ہی کرتی ہیں۔ خیر، اب آپ کی بینڈیج ہو گئی تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے المیر اٹھ کھڑا ہوا۔ بے فکر رہیں، آپ کی پینٹنگ کا سارا سامان کل صبح تک آپ کو مل جائے گا۔ منت نے بے یقینی سے ایک نظر المیر کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے منہ پھیر لیا۔ شکریہ، پر اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ المیر نے بے بسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سامنے بیٹھی منت کو دیکھا، جو اس سے منہ پھیرے بیٹھی تھی، اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود فرسٹ ایڈ باکس سامنے پڑی میز پر رکھا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ المیر کے جانے کی دیر تھی کہ اگلے ہی لمحے منت کے ضبط کے تمام باندھ ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرے کی خاموشی اس کی سسکیوں سے لرزنے لگی۔ کیوں؟ یا اللہ کیوں؟ میری مورے کیوں میرے پاس نہیں ہیں؟ کیوں انہیں اتنی جلدی مجھ سے چھین دیا؟ کیوں انہیں لمبی زندگی نہ دی؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں درد کی ایک تیز سی اٹھی تھی۔ کیوں مورے مجھے یوں دوسروں کے آسرے ان کی ٹھوکروں میں ذلیل ہونے کے لیے تنہا چھوڑ گئیں؟ یا اللہ رحم فرما، میرا یہاں دم گھٹتا ہے۔ سب کے پاس ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والی، انہیں سینے سے لگانے والی مائیں ہوتی ہیں، تو میرے حصے میں یہ یتیمی کیوں آئی؟ میں کب تک یوں اپنوں کی دھتکار اور ذلت کے گھونٹ پیتی رہوں گی؟ کب تک اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر جینا ہوگا؟ آخر کب تک؟ روتے روتے اس کا سانس اکھڑنے لگا، جیسے ہوا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ نڈھال ہو کر اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا اور کئی لمحوں تک ایک بے جان وجود کی طرح ساکت پڑی رہی۔ آنکھیں خالی تھیں مگر اندر ایک طوفان مچا تھا۔ کچھ دیر اسی کیفیت میں رہنے کے بعد جب آنسو پلکوں پر ہی خشک ہونے لگے، اس کی نظر بیڈ کے سائڈ دراز پر پڑی۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ اٹھی اور بوجھل قدموں سے دراز کی طرف بڑھی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے وہ انویلپ نکالا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اس سفید لفافے پر نہ تو بھیجنے والے کا نام درج تھا اور نہ ہی کوئی ایسا نشان جس سے اس کا سراغ مل سکے۔ منت نے ایک لمبا سانس لیا، بھر کر
خود کو ذہنی طور پر تیار کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ لفافہ کھولا۔ اس اینولپ کے اندر کسی کاغذ پر لکھا ہوا ایک مختصر نوٹ تھا۔ منت نے نہایت احتیاط سے وہ تحریر باہر نکالی جس پر چند سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ اپنا سچ جاننے کی کوشش کرو منت، تمہارے اپنے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ نوٹ کے ان چند سطروں نے منت کے وجود میں جیسے برقی روح دوڑا دی۔ وہ ساکت رہ گئی، جیسے وقت کی گردش تھم گئی ہو۔ اسے محسوس ہوا جیسے کمرے کی دیواریں اس پر سکڑ رہی ہیں۔ خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ کیا مطلب؟ یہ کس نے یہاں رکھا؟ اس کی آواز میں ایک لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ ایک دم ایک انجانے ڈر نے اسے گھیر لیا۔ اس نے فوراً اس نوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دور پھینک دیے، جیسے وہ کاغذ نہیں بلکہ دہکتا ہوا انگارہ ہو۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی سماعتوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ کون ہے جو میرے ساتھ ہی کھیل کھیل رہا ہے؟ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی، لیکن دل و دماغ میں ایک نیا طوفان اٹھ چکا تھا۔ جاری ہے۔ تو یہاں پہ یہ قسط اختتام کی طرف چلی گئی ہے۔ نیکسٹ قسط جلد ہی اپلوڈ کر دوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ بائے بائے۔